बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अब से चंद मिनट पहले मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात जारी थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ एक मुलाकात होनी थी आज मौलाना फजल रहमान की। उस पर तमाम लोगों की नजरें थी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान पहले बिलावल साहब से मिले। बिलावल भुट्टो से मिलने के बाद उन्होंने इत्तफाक राय किया था कुछ चीज़ों पर। कल नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई तो कई चीज़ों पर इत्तफाक राय नहीं हो सका था, एक डेडलॉक की सी कैफियत थी। आज तहरीक इंसाफ से मिलना था और ये एक बड़ी संजीदा मुलाकात थी और मौलाना फजल रहमान साहब की इस मुलाकात पर सबकी नजरें थी, क्योंकि इसी से पता चलना था कि अब क्या होने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने अपना दूसरा रंग हुकूमत को दिखा दिया है। वो जिसे कहते हैं आंखें दिखाना। बड़ा नरम चल रहे थे मौलाना और हुकूमत समझ रही थी बस मौलाना तो हमारी मुट्ठी में है। आज मौलाना ने अपना असल रूप दिखाया है फिर हुकूमत को, और कहा है कि आप हमें हल्का ले रहे हैं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपको अपनी आंखें दिखाएं। मौलाना फजल रहमान ने कल, आपको याद होगा कि जब जाती उम्रा से बाहर मौलाना फजल रहमान बात कर रहे थे और इसी दौरान पीछे पकड़ धकड़ हो रही थी, मेहरबानो कुरैशी की ट्वीट्स चल रही थी, उनकी भाभी को उठा लिया गया था, उधर अख्तर मेंगल शिकायत कर रहे थे। तो मैं उसके फौरन बाद अपने वीलॉग में मैंने ये कहा था कि आखिर मौलाना बोलते क्यों नहीं है कि ये जो पकड़ धकड़ हो रही है, आखिर इस पर क्यों कोई खामोशी इख्तियार किए हुए है, आखिर कोई इस पर बात क्यों नहीं कर रहा, आखिर सियासी जमातें गुंग क्यों हो गई हैं, आखिर सियासी जमातों का जमीर इस पर क्यों नहीं जाग रहा, पीटीआई के अलावा कोई और क्यों नहीं बोल रहा, सिर्फ विक्टिम बोल रहा है, कोई और नहीं बोल रहा, सिर्फ बीएनपी जिसको मसला है वो बोल रही है, कोई और क्यों नहीं बोल रहा, सिर्फ पीटीआई के लोग जो उठाए जा रहे हैं वो बोल रही है, मौलाना क्यों नहीं बोल रहे। लेकिन आज मौलाना बोले हैं तो फिर गरज बरस कर बोले हैं और सारा हिसाब उन्होंने चुकता कर दिया है। क्या कहा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से अहम निकात थे, मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, पहले तो उन्होंने कहा, तीसरी दफा मुसलसल तीसरे दिन वो ये बात कर रहे हैं, बिलावल के साथ मुलाकात के बाद भी कही, नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद भी कही और आज भी कही। उन्होंने कहा कि वो ड्राफ्ट जो पहले हमारे पास आया था उसको हमने तब भी मुस्तरद किया था, उसको हम आज भी मुस्तरद करते हैं, उसको हम कल भी मुस्तरद करेंगे। ये 3 मरतबा कंसेक्टिव मीटिंग्स के बाद मौलाना फजल रहमान 3 मरतबा ये बात कह चुके हैं। इसका मतलब यह है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें गलत ना समझना, वो हुकूमत का ड्राफ्ट इस काबिल ही नहीं था कि उस पर आईनी तरमीम हो सकती है, उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो उन मुत्तफिका चीजों पर बात कर रहे हैं जिस पर बात हो सकती है। पहली और अहम तरीन बड़ी खबर इस पूरी इसके बाद यह है कि इस मीटिंग के बाद कि आज भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे और मौलाना फजल रहमान इस पर परेशान भी नहीं है और जल्दी में भी नहीं दिखाई दे रहे। मौलाना ने कहा है कि आज हमारी कुछ चीज़ों पे बातचीत हुई है, कल फिर बैठेंगे, हो सकता है कि कल हमारा इत्तफाक राय हो जाए और हो सकता है कि कुछ और वक्त चाहिए हो। यानी मौलाना ने हुकूमत को यह पैगाम दिया है कि मैं जल्दी में नहीं हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है और आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। 25 अक्टूबर से पहले पहले अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। मुझे ऐसा लगा कि मौलाना शायद यह पैगाम हुकूमत को दे रहे हैं और मौलाना नहीं चाहते कि जल्दबाजी में कल परसों 25 से पहले पहले हो जाए। अब हुकूमत किस बात पर राजी दिखाई दे रही है? हुकूमत लग रहा है कि राजी है इस बात पे कि ठीक है, अगर काजी फाइसा नहीं है तो फिर मंसूर अली शाह भी नहीं है, फिर टॉप 3 में से लगा दे। कहीं ये खबरें भी चल रही हैं कि मौलाना फजल रहमान ने यह पैगाम दिया है कि भाई इस मर्तबा तो आप उसी के मुताबिक लगाएं जिस जो कानून कहता है, आइन कहता है, यानी मंसूर अली शाही लगे, और उसके बाद आप आइन में तब्दीली करना चाहते हैं, टॉप 3 में से लगाना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप लगा दिया कीजिएगा, फिर हम आइनी तरमीम कर लेंगे। तो ये तासुर मौलाना की बातों से मिल रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि पीटीआई इस वक्त बड़ी सियासी जमात है और इतनी बड़ी आईनी तरमीम से इतनी बड़ी सियासी जमात को बाहर नहीं रखा जा सकता। बड़ी मंतकी बात की मौलाना ने। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जमात को इतनी बड़ी आईनी तरमीम से बाहर कैसे कर दे? यानी एक जमात जो पार्लियामेंट का कोई 40% को रिप्रेजेंट कर रही है, अवाम के 40% को, उस फॉर्म 47 के मुताबिक ही सही, 45 के मुताबिक तो शायद ज्यादा को कर रही हो, लेकिन फिर भी 35-40% को रिप्रेजेंट करिए, आप उसको आउट करके कैसे आईनी तरमीम कर सकते हैं? तो उनको लाना जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि पीटीआई का रवैया इंतहाई माकूल, इंतहाई मुनासिब है, बड़ा मुस्बत रवैया है और ये नहीं है कि ये कोई चाहते ही नहीं आईनी तरमीम करना। या तो यानी एक तो ये हो सकता था ना, पीटीआई कहे कि जनाब हम तो कोई तरमीम इस पार्लियामेंट से चाहते ही नहीं है, लेकिन मौलाना ने तारीफ की कि पीटीआई ने ये नहीं कहा। पीटीआई ने कहा कि ठीक है, जो माकूल बातें हम मानने के लिए तैयार है। तो बड़ा मुस्बत रिस्पॉन्स है पीटीआई का, मौलाना ने एतराफ किया। फिर उन्होंने कहा कि कल भी हमारी मुशावरत जारी रहेगी। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता मौलाना ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है इसमें मजीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए,
یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ نمائندگی وہ اس کی چاہتے ہیں وکلا تنظیموں کی، پاکستان بار کونسل کی، پاکستان بار ایسوسی ایشن کی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی. وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام جو وکلا تنظیمیں ہیں ان کی نمائندگی بڑھائی جائے اور ان کو بات چیت کے عمل میں شامل کیا جائے. یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی رائے معلوم کی جائے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ اگر خصوصی کمیٹی میں یہ نہیں ہو سکتا تو کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو بہرحال مشاورت میں شامل کیا جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مولانا ٹائم مانگ رہے ہیں بھائی. اس کا مطلب ہے کہ مولانا چاہتے ہیں کہ آج کل صبح شام، یہ جو آج عرفان صدیقی نے کہا ہے نا کل ہو جائے گی. جی کیسے ہو جائے گی بھائی؟ مشاورت کا عمل ابھی مکمل ہی نہیں ہوا، کیسے ہو جائے گی کل؟ یہ تو وہی طریقہ ہے جو آپ نے 3-4 ہفتے پہلے بھی کیا تھا کہ سارے پارلیمنٹرین کو بٹھا کے مولانا کے پاس پیغام بھیج دیا تھا کہ مولانا آئے ذرا ترمیم کے لیے آج ووٹ کر دیں. تو مولانا نے کہا کہ نہیں تم نے مجھے بچہ سمجھا ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. آج بھی عرفان صدیقی نے بیان دیا کہ کل جی سینٹ سے پاس کرا لیں گے. تو مولانا بتا رہے ہیں کہ بھائی نہیں اتنی جلدی نہیں ہے، ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ کل پھر مشاورت ہوگی، پھر بات چیت کریں گے، اور پھر کل اتفاق رائے نہ ہو سکا پرسوں بیٹھیں گے. اور انہوں نے کہا کہ وکلا تنظیموں کو شامل کیا جائے، اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے معلوم کی جائے، یعنی کہ ابھی اس پر تسلی سے بات چیت کی جائے. مولانا جلدی میں دکھائی نہیں دے رہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 25 سے پہلے تو وہ ماننے والے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو شروع میں نے کہا کہ مولانا نے اپنا رنگ دکھایا ہے، مولانا نے اپنا چہرہ دکھایا ہے، دوسرا والا جو غصے والا چہرہ ہوتا ہے. اور اس پر جو کل ہم شکوہ کر رہے تھے کہ مولانا اس پر بات کیوں نہیں کر رہے کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے زور زبردستی سے، فیملیز کو، بچوں کو، خواتین کو اٹھا کر زبردستی نمبر پورے کیسے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا کو ایک طرف لگا کے اور دوسری طرف حکومت اپنا زور زبردستی کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں کہ ہمارے مفاہمت کے رویے کو حکومت سنجیدہ نہیں لے رہی، ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو اغوا کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ایک رکن کو بھی آگے پیچھے کیا گیا ہے اور اس کے بچے اس وقت میرے گھر بیٹھے. مولانا نے کہا کہ دھمکیاں، لالچ اور رشوتیں پیش کی جا رہی ہیں، اربوں روپے کا لالچ دیا جا رہا ہے، رشوت دی جا رہی ہے، بولیاں لگائی جا رہی ہیں. پھر انہوں نے شاہ محمود قریشی کی بہو کا ذکر کیا کہ ان کی بہو کو اٹھا لیا گیا. پھر انہوں نے اختر مینگل کے ساتھ جو ہوا اور ان کی رکن پارلیمنٹ نسیمہ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہوا، جس طرح سے آج روتے ہوئے انہوں نے سینٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، اس کا انہوں نے ذکر کیا. آج کامران مرتضیٰ نے بھی ویسے سینٹ میں یہ کہا تھا کہ بھائی اس طرح ووٹ چاہتی چاہیے تو اس طرح پھر ووٹ نہیں ملے گا. اور مولانا نے تو پھر سیدھا سیدھا کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ہم مجبور ہوں کہ ہم مذاکرات کا راستہ روک دیں، پھر ہم یہ مذاکرات کرنا بند کر دیں اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو. مولانا نے کہا کہ اگر آپ اس طرح جس طرح بات چیت کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں تو اس طرح تو میں راضی ہوں، لیکن اگر آپ زور زبردستی کریں گے، اراکین پارلیمنٹ کو اٹھائیں گے، رشوتیں دیں گے، لالچ دیں گے، دھونس کریں گے، بچوں کو اٹھائیں گے، فیملیز کو اٹھائیں گے، بیویوں کو اٹھائیں گے، تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم مذاکرات آپ سے ترک کر دیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم سے احترام سے بات کرو، احترام سے جواب دیں گے. جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں قبول کبھی نہیں کی ہم نے. تو مولانا کا رویہ یہاں پر سخت ہو گیا. انہوں نے کہا یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مولانا کو اپنی حد تک محسوس ہوئی ہے، اپنی بے عزتی محسوس ہوئی ہے. مولانا کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو لگا کہ آپ مجھے بچہ سمجھ رہے ہیں، کہ ایک طرف آپ مجھے باتوں میں لگا کے دوسری طرف آپ میرے اراکین پارلیمنٹ کو اٹھا رہے ہیں، ان کی فیملیز کو اور اٹھا رہے ہیں، تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا رویہ بدماشی کا ہوگا تو ہمارا رویہ بھی بدماشی کا ہوگا. یہ مولانا کے الفاظ تھے، اگر آپ بدماشی کریں گے تو پھر ہم بھی بدماشی کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے خلوص کا مذاق نہ بنائیں کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے خلوص کا مذاق اڑا رہے ہیں. کل انہوں نے کہا کہ کل تک رویہ تبدیل نہ ہوا، کل تک وارننگ دی ہے، الٹیمیٹم دیا ہے. مولانا نے کہا کہ کل تک اگر آپ کا رویہ تبدیل نہ ہوا تو ہم پھر سخت فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو مولانا نے بات کی وہ میرا خیال ہے حکومت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم پھر یہ بیان دے دیں کہ یہ پارلیمنٹ تو کوئی ترمیم کر ہی نہیں سکتی، یہ تو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے، اس پارلیمنٹ کا تو استحقاق ہی نہیں ہے، یہ تو جعلی پارلیمنٹ ہے، اس سے تو کوئی ترمیم ہونی نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اس اپنے موقف پر واپس چلے جائیں. یہ موقف مولانا نے پہلے اختیار کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہ ہو کہ ہم واپس چلے جائیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ دوسری بات انہوں نے بعد میں کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پارٹیز کو، اور پی ٹی آئی نے بھی پھر کہا کہ ہم نے بھی کیا ہے، یہ ہم نے اپنی پارٹیز کو یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ 63A کے تحت وہ صرف پارٹی پالیسی پر ہی ووٹ دینے کے پابند ہیں، تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ کوئی ممبر یہ کہے
کہ ہمیں تو انسٹرکشن ہی نہیں آئی تھی پارٹی کی طرف سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انسٹرکشن جاری کر دی ہیں، پارٹی رہنماؤں کو یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ انہوں نے پارٹی پالیسی کے مطابق ہی ووٹ کرنا ہے. تو یہ مولانا نے کہا. اب آپ اس میں سے 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس اخذ کر سکتے ہیں اس پریس کانفرنس پہ سے. نمبر 1، پی ٹی آئی مولانا کے یعنی پی ٹی آئی کا مولانا کو اعتماد حاصل ہے اور مولانا کا پی ٹی آئی کو حاصل ہے، یعنی دونوں کے درمیان ایک ہم آہنگی موجود ہے اور مولانا کے ساتھ پازیٹیولی پی ٹی آئی آگے بڑھنا چاہتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کا عمل بھی جاری رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کسی جلدی میں دکھائی نہیں دیتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم لگنا چاہیے اور اس پر وکلا تنظیموں کی مشاورت ہونی چاہیے. کل یا پرسوں والی بات مولانا کی آج کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مولانا کل یا پرسوں والی کہانی میں نہیں ہے کہ کل نمبر پورا کر کے اور کر لیں. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ایک پکڑ دھکڑ کی سیاست ہو رہی ہے اور حکومت بے شرموں کی طرح، بے غیرتوں کی طرح جو لوگوں کے گھروں میں گھس رہی ہے، بچوں کو اٹھا رہی ہے، عورتوں کو اٹھا رہی ہے، یعنی یہ کبھی نہیں دیکھا تھا. ہاں پرچے درج ہوتے تھے، خواتین پہ پرچے درج ہوتے رہے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی، لیکن گھریلو خواتین کو اٹھا کر لے جایا جائے تو یہ بے غیرتی یا بے شرمی ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی. مولانا نے اس پر بڑی تشویش کا بھی اظہار کیا، اس پر اپنے غصے کا بھی اظہار کیا اور وارننگ بھی دی، الٹیمیٹم بھی دے دیا. تو اب آسان نہیں ہے حکومت کے لیے کہ زور زبردستی سے نمبر پورے کرے. ڈاکٹر زرکا کا ذکر آج نہیں کیا مولانا نے، لیکن ڈاکٹر زرکا کی شکل بتا رہی ہے کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہی ہیں. آپ کے خیال میں کیا جو سینیٹر ہے خاتون وہ بڑی آسانی اور مرضی سے جو ہے وہ اپنی پارٹی بدل رہی ہوں گے؟ ظاہر ہے جو ہے ان کو کس قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو یہ ہے نا کہ حکومت کو، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں ایک طرف حکومت کو اپوزیشن کے بندے چاہیے نمبر پورا کرنے کے لیے، دوسری طرف خبریں یہ ہے کہ حکومت کے اپنے نمبر پورے نہیں ہیں. بیرسٹر گوہر نے بھی اس بات کا اعلان کیا، اظہار کیا ان خیالات کا کہ 7 بندے نون لیگ کے اپنے کم میں، 7 نہ ہوں، 4 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں یا 6 ہوں. اگر حکومت کے اپنے بندے بھی ٹوٹے پڑے ہیں، ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ اتفاق نہیں کرتے وہ اس سے، اور اگر وہ بھی غائب ہے اور وہ اویلیبل نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشانی حکومت کو بھی ہے، چیزیں ٹھیک نہیں ہیں حکومت کے لیے بھی. اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ بلاول نے بھی نواز شریف کو یہ پیغام دیا ہے کہ نواز شریف صاحب ذرا آپ اپنی منجی کے تھلے بھی ڈانگ پھیریں، آپ کے اپنے بھی بندے پورے نہیں ہیں. بلاول نے نواز شریف کو یہ جو ہے وہ پیغام دیا ہے اور نواز شریف کو اس پر تشویش بھی ہوئی ہے اور انہوں نے پارٹی میں بھی ذرا دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی اعتماد میں کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی پچھلے کچھ دن میں اور بلاول خاص طور پر بہت لائم لائٹ میں آئے ہیں. جتنا انہوں نے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے اس پر اب نون لیگ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو آئینی ترمیم ہماری مرضی کی نہیں ہو رہی، یعنی جو ہم چاہتے تھے کہ آئینی عدالت بنے اور قاضی فائزہ برقرار رہے. اگر قاضی فائزہ نے رہنا ہی نہیں ہے اور آئینی عدالت بننی ہی نہیں ہے تو پھر بلاول صاحب کس بات کا کریڈٹ لیتے پھر رہے ہیں؟ اور اگر آئینی ترمیم ہو جانی ہے تو بلاول صاحب اپنے قد کاٹ میں کیوں اضافہ کر رہے ہیں؟ یعنی نواز شریف کو یہ لگتا ہے، نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ اس سارے ایپیسوڈ میں اپنی مرضی کی آئینی ترمیم کرا کے، جو نواز شریف کی مرضی کی بھی نہیں ہے، جو بلاول کی مرضی کی ہے، اس میں بلاول کا قد کاٹ تو اتنا اونچا ہو جائے کہ کل کو وہ وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں شامل ہو جائے اور وہ سمجھے کہ اب تو بلاول جو ہے وہ وزیر اعظم ہو رہے ہیں، تو فائدہ سارا سیاسی طور پر بلاول اٹھا جائے اور نقصان سارا ہمارا ہو جائے کہ مہنگائی ہم نے کی، مشکل فیصلے ہم نے کیے، سیاسی طور پر مشکلات ہم نے سہی، گالیاں ہم نے کھائیں، لوگ ہم سے ناراض ہوئے. تو یہ سارا کرنے کے بعد فائدہ پیپلز پارٹی اٹھا کے لے جائے، سارا کرنے کے بعد فائدہ بلاول لے جائے، تو ہمیں کن نفلوں کا ثواب ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ یعنی اعظم تارڑ اور محسن نقوی سے جو کہانی شروع ہوئی تھی وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، بلاول بہت آگے نکل گئے. تو پولیٹیکل رائیولری تو ہے نا دونوں سیاسی جماعتوں کی. تو یہاں پر نون لیگ یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ بھئی یہ پکا پکایا حلوہ بلاول کھانے کے لیے تیار ہے، تو ہمیں فائدہ اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ تو چیزیں صرف یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے کی حمایت بھی حاصل نہیں ہو پا رہی، پیچیدگی یہ بھی ہے کہ نون لیگ کی اپنی بسوڑیاں بھی ختم نہیں ہو رہی. تو ایسے میں یہ آئین ترمیم، اس طرح کی آئین ترمیم جس طرح کی نواز شریف چاہتے ہیں وہ ہو پائے گی؟ مجھے یہ دکھائی نہیں دے رہا.
ہاں کچھ نہ کچھ آئینی ترمیم ہو پائے گی بالکل، جس سے پی ٹی آئی بھی راضی ہے، جس سے مولانا بھی راضی ہے، جس میں بلاول کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس آئینی ترمیم سے جو بھی اس کی شکل ہوگی وہ نواز شریف اور نون لیگ کے کسی کام کی نہیں ہوگی. تو حاصل ان کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو آج جو مولانا نے اپنا رنگ دکھایا ہے، میرا خیال ہے آج رات نون لیگ کو نیند نہیں آنی چاہیے، اور یہ جو ایک آمریت اور فسطائیت کی فضا حکومت نے قائم کر رکھی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو ضرور اپنے گریبان میں جھانکنے کی ترغیب دی ہے مولانا نے، اور مجبور کیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ آئینی ترمیم کس قیمت پر کر رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.